अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ऐसे इशू पर बिलाखिर खामोशी को तोड़ा है जिसके बारे में बहुत सारे कारकुनान में ये कन्फ्यूजन थी और वो जानना चाहते थे कि जी इस तनाज़े पर, इस इशू पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ाती राय क्या है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ताज़ा तरीन अपने बयान में मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है मौजूदा MQM लंदन राब्ता कमेटी पर। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बयान है इस मामले पर, मैंने जो MQM की तंज़ीम और मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ मालूमात शेयर की थी, उनमें से 2 पेशगोइयाँ की थी, कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात थी। और ख़ुद अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान सामने रखा जाए तो वो दोनों पेशगोइयाँ मेरी 99 नहीं बल्कि 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। और वो क्या हैं, बात करेंगे इस पे। और 2 और इश्यूज़ हैं छोटे-छोटे से, वो ये कि MQM लंदन राब्ता कमेटी ने एक ब्रीफिंग रखी। उसमें एक इशू तो डॉक्टर इशरत लिबास साहब, उनकी नई सियासी तंज़ीम और मुबैना तौर पर, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि फ़ौज की छतरी के तले वो तंज़ीम बनाई जा रही है, नया तजर्बा किया जा रहा है। इस पर भी कुछ बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है। और फिर साथ ही हाजी शफ़ीक का बंगला, वो जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, आमिर खान, आफ़ाक अहमद और दीगर के बारे में राब्ता कमेटी का ये दावा कि जी ड्राई क्लीन का प्रोसेस किया गया। मेरा ख़्याल है कि किसी हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आधा बाकी कौन सा सच है, जिसको मेरा ख़्याल है कि तारीख़ है, आना चाहिए, भले से कितना ही कड़वा क्यों ना हो। लोगों को हक़ाइक़ पूरे मालूम होने चाहिए। बात करेंगे इस पे। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है छोटी-सी कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल, चूँकि ये नया प्लेटफ़ॉर्म है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन का जो प्रेस बटन है इसको लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा किया कि बिलाखिर खामोशी को तोड़ा और उन्होंने ये जो तनाज़ा था कि MQM लंदन राब्ता कमेटी के माविन ख़ुसूसी ग़ुफ़रान हमीद और जो दीगर ऐसे आप कहें कि जो कारकुनान हैं, जो सोशल मीडिया टीम से वाबस्ता अहम तरीन ज़िम्मेदारियों पर थे माज़ी में और बहुत करीब थे इन सारे इश्यूज़ को लेकर, फिर कुछ तनाज़ात पैदा हुए और फिर MQM लंदन राब्ता कमेटी ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, निकाले पहले गए थे लेकिन ऑफ़िशियली तौर पर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उनको तंज़ीम से बर्ख़ास्त करने का ऐलान किया और यहाँ तक कहा कि इनसे माली और किसी भी तौर पर तंज़ीमी ताल्लुक़ रखा जाए, ना लेन-देन रखा जाए। और ऐसा हुआ तो फिर MQM लंदन किसी तौर पर भी किसी भी एक्टिविटी या इक़दाम की ज़िम्मेदार नहीं होगी। और उस पर एक तनाज़ा शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों की राय थी कि जी इसकी ज़रूरत नहीं थी, तंज़ीम से निकाल दिया था, काफ़ी था। और ज़ाहिर है कि हर तंज़ीम के अंदर इस तरह के इक़दामात होते हैं, लेकिन चूँकि वो MQM लंदन की जो सोशल मीडिया टीम है उसकी बैकबोन थे और सब कुछ करता-धरता थे, तो ज़ाहिर है कि उनके पास ही बहुत सारे अकाउंट्स थे। तो ज़ाहिर है कि वो एक शोर शुरू हुआ और बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में थे और वो चाहते थे कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब कोई मदाख़लत करें और वो मदाख़लत करके इस पर कोई तस्फ़िया करवाएँ, इसका हल निकालें, या कम से कम दोनों में से किस फ़रीक़ के साथ हैं, वो उनकी राय लाज़िम आनी चाहिए। जब ये तनाज़ा चला और इस पे बहुत बहस हो रही थी और ये कहा जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब मदाख़लत करें, उस वक़्त भी मैंने एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि जो इश्यूज़ हैं MQM के, जिन इश्यूज़ में MQM घिरी हुई है लंदन, उसमें कहीं से भी मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भले से ये ठीक हों, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब इनकी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि MQM लंदन राब्ता कमेटी ने जो अचीव किया है, भले से बहुत कुछ खोया हो, लेकिन जो अचीव किया है वो मेरे ख़्याल से MQM लंदन राब्ता कमेटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो ये था कि जो रमज़ान अल मुबारक गुज़रा और कुछ पिछला अरसा गुज़रा, उसमें दुनिया भर से फ़ंड्स को इकट्ठा किया गया। ख़ासकर रमज़ान अल मुबारक में अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आया, मिडल ईस्ट कंट्री से जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर फ़ंड आए। और फिर उसके नतीजे में जो लंदन प्रॉपर्टीज़ केस हैं, उसमें अपील दायर करने तक के पैसे हुए। और फिर ज़ाहिर है कि आपने सुना, एक ताज़ा का हवा का झोंका ज़ाहिर है उसे कह सकते हैं कि वो अपील फिर किसी हद तक मंजूर हुई और वो जो फ़ैसला था उसको वक्ती तौर पर एक हुक्म इम्तनाई के ज़रिए रोका गया है। एक चीज़ तो ये थी, और मैंने ये बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ऐसा नहीं करेंगे कि वो उसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ग़ुफ़रान हमीद या बाकी लोग हैं, उनके हक़ में अपनी राय कायम करें और ये राब्ता कमेटी तहलील करे, ऐसा मुमकिन नहीं था। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात
کہہ دی ہے کہ پر اعتماد یعنی اعتماد کا اظہار کیا ہے موجودہ ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی پر۔ ساتھ ہی دوسری پیش گوئی جو میں نے کی تھی اس پہ بات کریں گے، لیکن جو ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی نے جو بریفنگ دی ہے وہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کی پولیٹیکل پارٹی اور خود الطاف حسین صاحب نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ وہ کچھ اکاؤنٹ سے جو ناراض لوگ ہیں، جو ایک زمانے میں ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں آپ تھے، وہ یہ چلا رہے تھے کہ جی غفران حمید صاحب جو معاون خصوصی تھے رابطہ کمیٹی کے، وہ بہت سارے کارکنان کے ہمراہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے یہ باتیں کی جا رہی تھیں، پھیلائی جا رہی تھیں، اور اس میں بہت ساری کنفیوژن تھی، کیونکہ ان اکاؤنٹس کی ریچ اتنی ہی ہے جتنی ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کی تھی، تو وہ وہی کارکنان ہیں، وہی لوگ ہیں، تو ان میں کنفیوژن آ رہی تھی کہ جی اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی پر لعن طعن کی جا رہی ہے اور بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ تنظیمی معاملات سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں، تو کم از کم بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو پھر جب یہ آخری 2-3 ٹویٹس ہوئے کہ جی غفران حمید جا رہے ہیں ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے معاون خصوصی جو تھے بہت سارے کارکنان کے ہمراہ، اور ان کی ٹویٹس کے نیچے بڑے پیمانے کے اوپر وہی کارکنان جو کسی زمانے میں ایکٹیو ہوا کرتے تھے وہ ری ٹویٹ ہو رہے تھے اور کمنٹس آ رہے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک اب ایک بڑا مسئلہ تھا کہ کارکنان میں یہ کنفیوژن تھی بڑے پیمانے پر، اور الطاف حسین صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو الطاف حسین صاحب نے اپنی رائے کا اظہار ایک تو کر دیا۔ ایک دوسری بات اس میں جو الطاف حسین جو میں نے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے بارے میں اور ایم کیو ایم کے بارے میں کہی تھی کہ جو سوشل میڈیا پر جو پاپولیرٹی کا جو پیمانہ ہے اس میں وہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایج حاصل ہونا چاہیے، لوگوں کی آپ کہیں کہ ایکٹیویٹی اور لائک اور آپ کہیں کمنٹس اور ان کو ری ٹویٹ کرنے کا وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے جو بیان کی تھی کہ جو بھی ابھی تک کی بھی جو ٹویٹس یا ٹویٹر کے اوپر جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ آرگینک نہیں ہیں، اور خود الطاف حسین صاحب نے اس کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے جعلی فیک اکاؤنٹ سے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سارے وہ اکاؤنٹس ہیں جو ایم کیو ایم نے ہی کریٹ کیے، انہی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کریٹ کیے۔ ابھی بھی میرے علم میں ہے کہ خود ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک فرد کئی آپ کہیں کہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے اپنے نام کے علاوہ بھی، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا نے کریٹ کیے تھے، پھر ان کی ریچ خود ایم کیو ایم لندن کے سے جو الطاف حسین صاحب کی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں ان تک وہ ویسے پھیل گئے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ خود ایم کیو ایم لندن کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ بات جو کہی ہے کہ فیک اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے، ظاہر ہے کہ یہ خود وہی اکاؤنٹس ہیں جو ایم کیو ایم کے اندر ہی گھومتے رہے ہیں اور اس کی تشہیر کا باعث بنے ہیں، اور خود آج ایم کیو ایم کے لیے کہیں نہ کہیں سے پرابلم بن رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ یہ آرگینک نہیں ہے، محدود سرگرمیاں یا تنظیم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آپ کہیں کہ اپنی ملازمت یا دیگر سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو سرگرمیاں ہیں وہ کر رہے ہیں، ادروائز ایک عام آدمی یا جو کراچی والا ہے اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے کی تھی، اور خود الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات رابطہ کمیٹی کی بالکل درست ہے جو بریفنگ دی گئی کہ جی ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کی نئی پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ فوج کی چھتری کے تلے آ رہی ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آخری جو ویڈیو میری دیکھیں گے اس میں میں نے کہا ہے کہ کچھ آپشنز کے اوپر غور شروع ہوا ہے کہ جی مطلوبہ نتائج خود ایم کیو ایم پاکستان سے نہیں آ رہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں کہ جی آلٹرنیٹ کو بھی رکھا جائے، اور پھر ایک چیز تو یہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے اب تو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے نا کہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کتنا ووٹ بینک ہے، اس کی تنظیم کتنی ہے۔ اب تو سیدھی سی بات ہے کہ اب پارٹی رجسٹر ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے، اور اس کو جتوا دینا، اس کے ایم این ایز ایم پی لے کر آ جانا، سب آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک عام آدمی کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، گلی گلی پھرنے کی ضرورت ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب تو بس صرف اور صرف پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے آپ ماتحت ہوں، ان کی فرما برداری کریں، اور آپ اقتدار میں کسی نہ کسی طریقے سے آ ہی جائیں گے۔ اور یہ جو آپ 2013 کے بعد جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ سب آپ کے
علم ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو حاجی شفیق کے منگلے کی بات چلی ہے، جس میں خالد مقبول صدیقی، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں بات ہوئی، جس میں آپ کے عامر خان اور آفاق صاحب کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، یہ بات درست ہے۔ 90s کے بعد جو آپریشن ہوئے اس میں آپ جو چیزیں کہی گئی، ڈرائی کلین کا پروسیس ہے، یہی نہیں بے شمار اور لوگ ہیں جو سیکنڈ لیئر تھی وہ اسی طریقے سے کلیئر کی گئی، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک پورے پروسیس کے ذریعے یہ طے کیا کہ کس کو مستقبل کے اندر سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہوگی اور کس کو آپ کہیں کہ سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں آدھا جو سچ ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ سارا کے سارا جو پروسیس ہے ایم کیو ایم کی جو ٹاپ ہرارکی ہے اس کی مرضی اور منشا کے عین مطابق تھا، تاکہ مستقبل میں ایم کیو ایم سیاست کر سکے۔ اور یہی نہیں، صرف یہی نہیں تھا کہ مرضی اور منشا اور اپروول تھی، بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیڈ بوائز خود اس وقت ایم کیو ایم میں تھے، جن کے بارے میں ایم کیو ایم کو یہ خدشات تھے کہ شاید ان کا قد بڑا ہو سکتا ہے، یا بیڈ بوائز سے مراد آپ کہیں کہ وہ سرگرمیاں جو ریاستی اداروں کو قبول نہیں تھیں، اور خود ایم کیو ایم بھی چاہتی تھی کہ اگر ہم انہیں قربان کر دیں اور تو ہمیں مستقبل میں سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو نام دیے گئے، فہرستیں دی گئی کہ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ان سے ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں سے جس طرح بھی نپٹے گی اس معاملے کے اندر ہم نہیں بات کریں گے، لیکن ہمیں پرمیشن دی جائے۔ تو یہ سارا پروسیس ڈرائی کلین 22 اگست 2016 میں جس طرح ہوا، 90s میں بھی پھر جب ایم کیو ایم نے اپنا مہاجر قومی موومنٹ سے نام متحدہ قومی موومنٹ رکھا، تو اس کی اپروول بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دی، اور باقاعدہ ٹاپ ہرارکی کی منظوری اور منشا کے بغیر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ یہ محض اس میں سے جو مخالف رہے، جو آج دوسری طرف کھڑے ہیں، آپ ان کے نام لیں اور باقی یہ کہیں کہ جی اس سے ہمارا قسم کا تعلق نہیں تھا، میرا خیال ہے کہ تاریخ کو ٹھیک طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، بہت سارے لوگ یہ جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں کہ کراچی ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا رہا، تو ایم کیو ایم میرا خیال ہے کہ جو 2002 کے بعد جو سنہری ترین دور رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے تلے ہی ایم کیو ایم کا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم جب بھی حکومت کا حصہ بنتی تھی یا ایم کیو ایم چھوڑتی تھی، تو اس میں ایم کیو ایم کی اپنی مرضی کم اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ خود کہتی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے زیادہ ایم کیو ایم سے زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، پھر کبھی دوبارہ بات کریں گے اس پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ بات اگر کی جانی چاہیے تو پوری بات کرنی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ دوبارہ سے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔